Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर फ़रा नाज हूँ और 5वें हफ्ते में हम उर्दू अदब में सबक सादकैन पढ़ेंगे जो आपकी उर्दू की किताब सरीर खामा के सफ़ात 19 ता 22 पर हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके तदरीसी मकासद से आगाह करना चाहती हूँ। सबसे पहले सबक की पढ़ाई, उसके बाद सादकैन की ज़ाहिरी शख्सियत और काम के बारे में मालूमात, मुश्किल नुकात की वजाहत, मुश्किल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करना और आखिर में तहरीरी काम। सादकैन की ज़ाहिरी शख्सियत और काम के बारे में मालूमात। नाम सैयद सादकैन अहमद नकवी, पैदाइश 30 जून 1923, भारत। सादकैन ने अपने काम से अपना लोहा मनवाया। उन्होंने कुरान पाक की आयात की खूबसूरती से ख़त्ताती की। वो मशहूर ख़त्तात, मुसव्विर और शायर थे। सादकैन की नाकाबिले फ़रामोश खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। उनकी वफ़ात 10 फरवरी 1987 को कराची में हुई। ज़ाहिरी शख्सियत। सादकैन लंबे कद, साफ रंगत, घने बालों वाले एक सादा लो इंसान थे। उनकी आँखों पर स्याह फ्रेम का मोटे शीशों वाला चश्मा होता जिसे वो बार बार अपनी उंगली से ऊंचा करते। फॉर्मल लिबास के तौर पर सिर्फ शेरवानी पहने बगैर हरगिज़ बाहर ना निकलते। अज़ीज़ तलबा, अब मैं सबक से मुतल्लिक़ कुछ मुश्किल नुकात की वजाहत करना चाहती हूँ। जब आप ये सबक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे नुकात होंगे जिनकी वजाहत ज़रूरी है। जैसे सादकैन से मुतल्लिक़ ये आपने पढ़ा होगा कि उनके चेहरे पर हर वक्त तख्लीक का कर्ब होता है, यानी सादकैन के चेहरे पर हर वक्त ऐसी बेचैनी होती थी जिससे वो कोई नई चीज़ बनाना या कोई नई चीज़ ईजाद करना चाह रहे हों। दूसरा, आवाज़ में कुछ ऐसी मुर्कियाँ होती थीं। सादकैन के बोलने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत था, जैसे कोई क्लासिकल गुलकार अपने गले से सुर निकालता है, वैसे ही सादकैन दिलकश और दिलनशी अंदाज में बातें करते थे। अगला नुक्ता जो है वो ये है कि उनका ख़ानदान अमरोहा की इल्मी और सकाफ़ती तक़रीबात में मसरूफ़ रहता था। अमरोहा भारत की रियासत उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर उनके आबा व अजदाद आबाद थे। सादकैन का ताल्लुक़ एक इल्मी घराने से था, इसीलिए उनको किताबों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उनका पूरा ख़ानदान उत्तर प्रदेश में अपनी इल्मी और सकाफ़ती तक़रीबात के बाइस पहचाना जाता था। आखिरी नुक्ता, जैसे मैं साहिबे दीवान हो गया हूँ, यानी सादकैन ने जब गालिब के इशार को ख़त्ताती के तौर पर लिखा और जब अपना एक कलमी मजमुआ उन्होंने शाया किया तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो साहिबे दीवान हो गए हों, यानी एक पूरे कलाम का मजमुआ, शेरी कलाम के मजमुए के वो मालिक बन गए हों। तहरीरी काम। जो तहरीरी काम आपने इस सबक से मुतल्लिक़ करना होगा उसमें सादकैन का हुलिया अपने अल्फाज में बयान करें। नंबर 2, अपने मशागिल के हवाले से 2 पैराग्राफ तहरीर करें। अपनी किसी एक सलाहियत के बारे में 1 पैराग्राफ लिखें।
عزیز طلبہ، تمام تحریری کام کرنے کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ صادقین کی شخصیت پر ایک پیراگراف لکھنے کے لیے آپ نے صادقین کی شخصیت اور حلیے کے بارے میں اپنے والدین سے تبادلہ خیال کرنا ہوگا۔ اپنے مشاغل کے بارے میں پیراگراف لکھنے کے لیے پہلے پیراگراف میں آپ اپنے مشغلے کا نام اور سرگرمیاں لکھیں گے اور دوسرے پیراگراف میں اس مشغلے کے متعلق فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ اپنی کسی ایک صلاحیت کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ اس بات پر غور کریں گے کہ آپ میں صلاحیت کون سی ہے، یعنی وہ فن خطاطی ہے، شاعری ہے یا کسی اور تعمیری صلاحیت کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں گے۔ عزیز طلبہ، 5ویں ہفتے میں ہم اردو گرامر میں مضمون نویسی پر لکھیں گے، جو آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 20 پر ہے۔ مضمون نویسی باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق تدریسی مقاصد جان لیں۔ سب سے پہلے مضمون کی اقسام کا اعادہ کیا جائے گا۔ مضمون نویسی کے اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد موضوع پر اظہار خیال ہوگا۔ مضمون نویسی کی اقسام۔ عزیز طلبہ، مضامین 3 اقسام کے ہوتے ہیں: بیانیہ، حکایہ اور فکری۔ بیانیہ مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جن میں آپ کسی موضوع کے متعلق مفصل ذکر کرتے ہیں، جیسے قائد اعظم، پاکستان میرا وطن۔ ان کے متعلق اگر آپ تفصیل سے کچھ بتائیں گے تو وہ بیانیہ مضامین ہوں گے۔ حکایہ مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جس میں کسی حکایت، واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، میرا دلچسپ سفر، میرا پسندیدہ کھیل وغیرہ۔ اور فکری مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، مثلاً اگر میں وزیر اعظم ہوتا اور وقت کی قیمت وغیرہ۔ مضمون نویسی کے اصول و ضوابط۔ مضمون نویسی کے 3 حصے ہوتے ہیں: پہلا تمہید یا آغاز، دوسرا نفس مضمون اور تیسرا اختتام کہلاتا ہے۔ تمہید مضمون کا اہم اور پہلا حصہ ہے۔ اس میں مضمون کے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے اور کچھ ایسے پر اثر اور زوردار جملے لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے ذہن اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے۔ نفس مضمون مضمون کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ مضمون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی کے ساتھ موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آ جاتے ہیں مضمون نویسی کے موضوع پر اظہار خیال کی طرف۔ آج مضمون نویسی کے لیے ہمارا موضوع ہے یوم پاکستان۔ موضوع پر اظہار خیال پر سب سے پہلے ہم ملکی تاریخ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کا قیام شامل تھا۔ اس سے پہلے 1930 میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی تجویز پیش کی اور اس تجویز کا پس منظر 2 قومی نظریہ تھا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پیش کی جسے قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ،
پاکستان کے قیام کے پس منظر میں ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیاں شامل ہیں، لیکن اب اس ملک کے استحکام کے لیے نوجوان نسل کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس ملک کی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل میں اہم عہدوں پر فائز ہو کر اسی نسل کو ستون کی مانند اس عمارت کو کھڑا کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی سالگرہ پر نوجوانوں کو یہ پیغام دیا: قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ اگر نوجوان آج بھی اس پیغام پر عمل کریں تو یقیناً ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یوم پاکستان کو تجدید عہد کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں کی روشنی میں چلائیں گے۔ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی و فلاحی ریاست بنائیں گے۔ پاکستان کو غیروں کی غلامی سے نجات دلا کر اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان پھر ایک سچا پاکستانی ہونے کے اصول پر کاربند رہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تحریری کام کے طور پر آپ کے لیے اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم پاکستان کے موضوع پر 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا ہے۔ مضمون نویسی کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ مضمون لکھتے ہوئے آپ نے اہم نکات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہر پیراگراف میں آپ نے موضوع کے ایک نئے پہلو پر اظہار خیال کرنا ہوگا اور الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے صاف لکھائی کرنی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے آج کے لیکچر کے آخر میں ہمارا جو آج کا موضوع مضمون نویسی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم خود سے تو عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے، لیکن اگر ہم اس کو سوچیں اور اس پر غور کریں کہ ہم کیا واقعی ہی اسلام کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں؟ آج میں آپ کو آخر میں یہی پیغام دیتی ہوں کہ چلو یہ سوچیں ہم آج مل کے جو اس زمین سے کیا تھا ہم نے، وہ عہد کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ عزیز طلبہ، آپ نے اب اس موضوع سے متعلق بہت اچھا مضمون تحریر کرنا ہے اور اپنی ویک 5 کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ student.apms.pk پر سبمٹ کروانی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔